इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गिरफ़्तार हो चुके हैं और ताहाल अभी भी गिरफ़्तार ही हैं। मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि उन्होंने तौहीन की या नहीं की या क्या कहा, क्या नहीं कहा वगैरह वगैरह। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक आलमी तनाज़ुर में, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में मिर्ज़ा साहब की गिरफ़्तारी से हमें क्या सबक मिलते हैं, ये मज़हब की दलाली किस तरह है, इसका जायज़ा लेते हैं। आज मेरे साथ रहिएगा। सलाम दोस्तों। तो पहली बात तो ये कि ये तौहीन रिसालत होती क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई और इसकी डेफिनेशन क्या है। असल बात तो ये है कि कोई आज तक ये नहीं बता सका कि तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान, तौहीन सहाबा अहले बैत, इनसे मुराद क्या है, इनकी बाज़ाब्ता तारीफ़ क्या है। अक्सर इसके मामले में जो बात की जाती है वो ये है कि भाई देखो, जो भी ऐसी बात की जाए जो अवाम उन्नास को, आम इंसान को बुरी लगे, वो तौहीन है। फिर सवाल पैदा होता है कि फिर आप ये क्यों करते हैं। मतलब शिया जो है, ज़ाकिरीन जो हैं, उल्मा जो हैं, तबर्रा करते हैं सहाबा पे। लश्कर जंगवी जैसे उल्मा जो हैं वो शियाओं को काफिर करार देते हैं, बरेलवी देवबंदियों को गुस्ताख कहते हैं, देवबंदी बरेलियों को मुशरिक कहते हैं। तो फिर आखिर ये तौहीन होती क्या है। असल बात तो ये है, किसी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। मैं आपको लेके चलता हूँ मुख्तसर तारीख़ी एक तज्ज़िये पे कि ये कानून आखिर शुरू कहाँ से हुआ और ये किस सूरत हाल में अब आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री से। तो बरतानवी दौर में 1860 में इंडियन पीनल कोड 295 की दफ़ा दर्ज की जाती है, जिसमें किसी मज़हब की तौहीन जो थी वो काबिल सज़ा है तकरीबन 3 साल तक के लिए। इसमें किसी मज़हब की अलग से तशख़ीस नहीं थी, कोई भी मज़हब, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मज़हब मौजूद थे, बुनियादी तौर पे इस्लाम, हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म। फिर इनकी बहुत सारी अलग अलग शाखें थी। तो एक अंग्रेज़ों ने ये कानून मुतरादिफ जो तारुफ कराया इस कानून का, इसको नाफिज किया। फिर आते हैं पाकिस्तान। बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, उनको मैं छोड़ रहा हूँ। तो पाकिस्तान के क़याम के बाद 1947 में यही कानून फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसमें 1927 में एक और दफ़ा शामिल की गई थी 295A, जिसमें जानबूझकर, यानी इसमें ये एक बढ़ा दिया गया था कि भाई गलती से हो गई या फिर जानबूझ के की गई। इसी दफ़ा का इस्तेमाल किया गया था जब रंगीला रसूल नामी किताब लिखी गई थी, जो गाजी अलमदीन ने फिर जिसको जाके कत्ल किया था हिंदू मुसन्निफ को। तो इसी दफ़ा के तहत वो कानून उसको पकड़ा गया था, जेल में रखा गया था, या हाउस अरेस्ट में था शायद, मेरा ख्याल है। तो वो 1927 में फिर ये 295 में 295A का इजाफा किया गया। दिलचस्पी की बात यह है कि इंडिया में आज भी यही 295 कानून ही मौजूद है और पाकिस्तान में भी यही कानून मौजूद है। यानी कि ये कानून असल में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, तो 70 की दहाई तक यही चलता रहता है, कोई इसमें तब्दील नहीं होती, सब कुछ आराम से होता रहता है। फिर आते हैं जनाब ज़ियाउल हक साहब। वो 1977 में इक़्तिदार पे कब्ज़ा करते हैं दीन के, शरीयत के नफाज के नाम पे, और ये बताते हैं कि भाई उन्होंने इसलिए कब्ज़ा किया है कि भुट्टो साहब की हुकूमत में मुसलमान जो हैं वो गुमराह से गुमराह होते जा रहे थे पाकिस्तान के। तो अब 1980s में क्या होता है, तो 298A का एक नई दफ़ा शामिल की गई, एक नई शिक का इजाफा किया गया कानून में, जिसमें अहले बैत और सहाबा कराम की तौहीन को भी एक काबिल ताज़ीर जुर्म माना गया। फिर 1982 में 295B शामिल की जाती है, जिसमें कुरान मजीद की बेहुरमती जो है वो उसको काबिल ताज़ीर जुर्म करार दिया गया। और 1986 में 295C शामिल की जाती है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को काबिल सज़ा माना गया, या तो सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद। ध्यान रहे कि 86 में सज़ाए मौत भी थी और उम्र कैद भी थी। फिर ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो 1988 में हादसे में वफ़ात पा जाते हैं, और फिर म्यूज़िकल चेयर शुरू होता है हुकूमत का, और उसमें फिर 91 में उल्मा के प्रेशर में आके 295C में से सज़ाए मौत जो है नाफिज कर दी जाती है और उम्र कैद को निकाल दिया जाता है। यानी उम्र कैद की सज़ा जो है वो 295C में से निकाल दी जाती है। और ये था वफाकी शरई अदालत का फैसला, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया, यानी उसको कायम रखा। तो आज हमारे पास 295A, B और C है। सी में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को काबिल सज़ा माना गया है, जिसकी सज़ा सिर्फ मौत है। साहबे कराम की बेहुरमती के लिए, अहले बैत की बेहुरमती के लिए 298A है, और
قرآن مجید کی بے حرمتی کے لیے 295B ہے، اور 295A جو ہے وہ ہے کسی بھی مذہب کی جان بوجھ کر توہین کرنے کے لیے. یعنی اگر مسلمان عیسائی مذہب کی توہین کرے، یہودیت کی توہین کرے، ہندوازم کی توہین کرے، تو 295A اس پہ لاگو ہو سکتی ہے. یہ تو تھی قانونی بات. اب تاریخ میں ہوا کیا، اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو 1927 سے 1986 تک صرف 7 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں ان قوانین کے تحت. یعنی ابھی کچھ دنوں پہلے راجہ صاحب کی ایک پوڈ کاسٹ جو ہے مجھے بھیجی گئی تھی، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھائی دیکھیے لوگ اس لیے پکڑے جا رہے ہیں کہ پہلے قانون تھا ہی نہیں. یہ صریحاً جھوٹ ہے. توہین مذہب کا قانون، جیسے میں نے ابھی بتایا، کہ 1860 سے نافذ تھا، اور پاکستان میں بھی اس کو نافذ رکھا گیا، مگر پھر بھی 1927 سے 1986 تک صرف 7 کیسز رپورٹ کیے جاتے ہیں. پھر پاکستان بنتا ہے. 1947 سے 1987 تک صرف 2 افراد کا قتل کیا جاتا ہے. صرف 2 افراد کو ماورائے عدالت لوگ جوش میں آ کے، جذبے میں آ کے قتل کر دیتے ہیں. اچھا، ایک بات میں یہاں پہ لکھنا بھول گیا، وہ یہ کہ 1927 سے 1986 تک صرف 7 کیسز رپورٹ ہوئے، اور پھر 86 سے 2014 تک تقریباً 13,335 کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں توہین مذہب، توہین رسالت، توہین قرآن اور توہین اہل بیت و صحابہ کرام کی مد میں لے کر. یعنی جیسے ہی اس قانون میں اضافے ہوئے، اسی طرح سائملٹینیسلی جرائم بھی بہت زیادہ رپورٹ ہونے لگے 1986 کے بعد. یعنی کہ جب ضیاء الحق کا دور ختم ہونے والا تھا، یعنی 10 سال میں ایسی برین واشنگ ہوئی کہ اس کے بعد ہر کسی کو ہر طرف ہر موقع پہ توہین ہی توہین دکھنے لگی. اندازہ کیجئے کہ 27 سے 86 تک جب پاکستان کی تحریک بھی چل رہی ہے، پاکستان اسلام کا قلعہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں صرف 7 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. لیکن ضیاء الحق صاحب کے آخری 2 سالوں سے لے کے 2014-15 تک جو ہے وہ 13,335 کیس رجسٹرڈ ہوتے ہیں توہین رسالت، توہین مذہب، توہین صحابہ کرام و اہل بیت اور توہین قرآن مجید کو لے کر. آگے چلتے ہیں. ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں صرف 2 افراد 47 سے 87 تک، تقریباً 40 برس. لیکن اب تک 1987 سے 2021 تک تقریباً 89 سے 95 افراد تک ماورائے عدالت قتل کر دیے جاتے ہیں. یعنی لوگ اتنے جذبے میں اور جوش میں آ جاتے ہیں کہ ادھر کسی نے کوئی بات کی، ادھر آپ نے اسے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ عدالت تک جائے، اور وہیں پہ اس کو سزائے موت ہجوم نے دے دی، لوگوں نے دے دی، ہجوم نے دے دی. پاکستان میں اقلیتیں صرف 4% ہیں، ہندو، کرسچنز وغیرہ، احمدی، بہائی، یہ صرف 4% لوگ ہیں. لیکن توہین کے مقدمات میں یہ 52% آتے ہیں. یعنی اب 86 سے 2020 تک کا جو ڈیٹا ہے، اس میں توہین کے مذہب میں تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں. یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ انڈیا میں بھی اقلیتیں موجود ہیں، مسلمان سب سے بڑی اقلیتیں وہاں پہ، سکھ ہیں، اور بہت ساری اقلیتیں موجود ہیں، کرسچنز ہیں، بدھسٹ ہیں، بہائی ہیں، لیکن اور آغا خانی ہیں. لیکن وہاں پہ کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ ہندوازم کی توہین کرے، کسی اور مذہب کی توہین کرے. لیکن پاکستان میں جہاں پہ موب وائلنس ہوتا ہے، جہاں پہ انصاف کا نظام موجود نہیں ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اقلیتیں اس قدر جرت مند ہیں کہ وہ دھڑلے سے جو ہے وہ توہین کرتی رہتی ہیں، اور ان پہ پھر ہم ان کو کھدیڑ کے مارتے رہتے ہیں. مرزا صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے کسی پوڈ کاسٹ میں کچھ کہہ دیا، جو غلط بات نہیں ہے. ان کا انداز ایسا ہے، وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن وہ علماء سے ان کی زبان میں ہی بات کرتے ہیں. علماء سے زیادہ بدتمیز اور بے حیا انسان میں نے نہیں دیکھا. میں نے بہت ساری ڈسکشنز کی علماء سے یا مدارس کے اسٹوڈنٹ سے، فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ، لیکن یہ انتہائی بدتمیز ہے. جہاں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی وقت تیری ماں کے ساتھ یہ کر دوں گا، تیری بہن کے ساتھ یہ کر دوں گا، تو باہر آ، تو حرام کی اولاد ہے، حرام کا نطفہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو مرزا صاحب پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ان سے انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں، اس لیے وہ معتوب ہیں، اس لیے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اس لیے جی انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا کہ توہین ہو گئی. اسی وجہ سے جیسے ان کا یہ بیان آتا ہے، فوراً ہی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جی تو تحفظ کے لیے گرفتار کیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 295C میں گرفتار کیا ہے. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے ان پہ 295C کا مقدمہ لکھا ہے. ان کی کلپس چل رہی ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک طوفان بدتمیزی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب صرف ایک دکھاوا ہے، یہ صرف ایک دکھاوا ہے.
آگے چلتے ہیں اس پہ، پھر یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ صرف ایک مثال آپ کو دوں گا، یہ ہیں انور کینتھ صاحب۔ یہ 23 سال تک جیل میں رہے توہین مذہب کے جرم میں، ان کو سزائے موت ہوئی جس کا یہ انتظار کرتے رہے 23 سال تک، اور 23 سال بعد ان کو سپریم کورٹ نے رہا کیا ہے۔ یہ ذہنی مریض ہیں، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں انکارنیشن ہوں عیسیٰ کی، عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ جنم ہوں اور مجھے مانو۔ اور اس میں یہ کہتے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ فالس پروفٹ ہیں، یہ غلط نبی ہیں۔ ان کو پکڑ لیا گیا، سزائے موت دے دی گئی، اور یہ 23 سال تک جیل میں رہے، اور سپریم کورٹ نے ان کو بھی جولائی 2025 میں ہی رہا کیا ہے، اور بالکل چپکے سے پتلی گلی سے ان کو چھوڑ دیا گیا کہ کہیں جو ہے وہ ہمارے تقدس مآب علماء پہ کوئی آنچ نہ آ جائے۔ اب چلتے ہیں تاریخ کی طرف کہ پاکستان اور باقی ممالک جو تھے وہ 60s 70s 50s 60s 70s میں کس طرح کا ماحول تھا وہاں پہ، اور ان مسلمان ممالک میں آخر یہ علماء کہاں تھے جب وہاں پہ یہ سب ہو رہا تھا۔ یہ تصویر دیکھیے، یہ ایک بار کی تصویر ہے جو بہت مشہور کلب تھا کراچی میں، اویسس کے نام سے، 1974 میں کھلے عام آپ کو شراب مل رہی ہے۔ یہ ایک ہوٹل تھا میٹروپول جو ابھی کچھ عرصے پہلے بند ہوا ہے کراچی میں، وہاں پہ اس طرح کی کیبرے ڈانسز اور پرفارمنسز عام ہوتی تھیں، اخباروں میں اس کے اشتہار آتے تھے۔ یہ بہت مشہور مری بیئر ہے جس کو انگریزوں نے قائم کیا تھا، اور یہ بہت عرصے تک پروڈکشن میں رہی کمپنی، اور اس کا آرام سے عام ملتی تھی بھٹو صاحب کے دور تک، ضیاء الحق کے دور میں ان پہ پابندی لگی۔ یہ ایران کی یونیورسٹی کا ایک منظر ہے 1971 کا۔ 1971 میں ایران میں لباس بالکل الگ تھا خواتین کا۔ یہ ہیں جمال عبد الناصر جن کی شکل پہ میں نے دائرہ لگا ہوا ہے۔ عرب میں ان سے بڑا لیڈر آج تک پیدا نہیں ہوا، یہ وہ واحد عرب لیڈر ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ہرایا تو نہیں لیکن برابر کی ٹکر دی۔ یہ ان کی فیملی کی تصویر ہے جس میں ان کی بیٹیاں اور ان کی بیگم موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کا لباس پہنی ہوئی ہیں۔ یہ بھی 1971 یا 72 کی تصویر ہے۔ تو مصر جو کہ جس سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 23 اور پھر 36 میں ان کا مرتب کردہ قرآن پوری دنیا میں نافذ ہوا، اسلامی دنیا میں انتہائی طاقتور ملک تھا اسلام کے لیے بھی اور فوجی طور پر بھی۔ وہاں پہ اس کے حکمران جو بہت ہی ہر دل عزیز حکمران تھے، یعنی ان سے بڑا حکمران جو ہے وہ لیڈر عرب دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ یا اگر آپ کو شک ہے تو آپ تھوڑا سا ویکیپیڈیا سرچ کر لیجیے گا تو اس میں ہی آپ کو دکھ جائے گا۔ اس میں بھی ان کا اسلام ایسا تھا، یہ تھا ان کا اسلام جس کے ساتھ وہ عرب لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے رہے کئی سال تک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت علماء کیا کر رہے تھے؟ علماء کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت علماء جو تھے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو پاکستان، ایران، مصر، سعودی عرب، ان تمام ملکوں میں انتہائی درجے کی کھلی چھوٹ تھی۔ سعودی عرب کا ذکر آپ کو عجیب لگے گا لیکن آل سعود سے پہلے وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے۔ اس وقت کیمرے وغیرہ نہیں تھے تو اس کی ان کی تصاویر موجود نہیں ہیں، لیکن کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ وہاں بھی انتہائی کھلی سوسائٹی تھی، کسی کا اسلام بھی مجبور نہیں ہوتا تھا، کھلی آزادی تھی، جس کو جو چاہے کرے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہوتا ہے اس کو ہونے دیجیے، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں ریلیجس پلورزم، آپ لوگوں کو یہ توفیق دیجیے، یہ اجازت دیجیے، یہ ہمت دیجیے کہ وہ جس کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو، اس زندگی کو وہ استعمال کر سکیں، اس زندگی کو وہ جی سکیں جیسا کہ وہ جینا چاہتے ہیں۔ لیکن انہی تینوں ملکوں میں پھر ریلیجس فنڈامنٹلزم شروع ہو گیا۔ انور سادات آئے جمال عبد الناصر کے بعد، وہ قتل ہوئے اخوان المسلمون کے بعد، اس کے بعد ایک فنڈامنٹلزم کا سیلاب آ گیا۔ اب ایجپٹ بہت الگ ہے لیکن 90s اور 2000 کا ایجپٹ انتہائی طور پہ فنڈامنٹلسٹ تھا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ضیاء الحق نے جو مذہب کو نافذ کیا، اس کے بعد افغان جہاد میں جو مذہب کا نفاذ ہوا، اس کی وجہ سے ہم آج بھی سسکیاں لے رہے ہیں۔ ایجپٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا کیا ہوا، پاکستان بھی آپ جانتے ہیں، ایران میں بھی یہ ہوا کہ 79 میں جب خمینی صاحب کا انقلاب آتا ہے تو اس کے بعد ماس ایکسیکیوشنز ہوتی ہیں، وہ اتنے لوگ مارتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں شیعہ اعظم تنقید نہیں کروں، کیونکہ لوگوں کی جذباتی وابستگی بہت زیادہ، اس لیے میں اس کے اعداد و شمار آپ کو نہیں دے رہا۔ آپ خود سرچ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں، اور جس طرح وہاں پہ پرسیکیوشن ہوئی ہے ان لوگوں کی جو لوگ اس رجیم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اس کی تاریخ بھی انتہائی عبرت انگیز ہے۔ سعودی عرب میں جس طرح مذہبی فنڈامنٹلزم شروع ہوا
جب کعبے پہ حملہ ہوا تھا اور اس کو یرغمال بنایا گیا تھا 2 ہفتوں کے لیے، اس کے بعد جو ریلیجس فنڈامنٹلزم شروع ہوا اس کو آج آگے ختم کریں. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ جو سعودی عرب ہے وہ انتہائی ماڈرن بنتا جا رہا ہے. وہاں پہ کانسرٹس ہو رہے ہیں، ڈانسز ہو رہے ہیں، ہیلوین منائی جا رہی ہے، نائٹ کلبس کھل رہے ہیں، سنیماز کھل رہے ہیں، اور سارے مولوی خاموش بیٹھے ہیں. تو یہ اصل میں پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے مرزا صاحب جیل گئے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس کا صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے طاقت کا حصول. ان کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو صرف طاقت چاہیے. یہ صرف چاہتے ہیں کہ عوام کو یرغمال بنا کے رکھیں، مذہب کا نام لے کے، تقدس کے لبادے اوڑھ کے عوام کو یرغمال بنا کے رکھیں. تو مرزا صاحب کا قصور کیا ہے؟ مرزا صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ سیلف لرننگ کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تم خود پڑھو، یہ احادیث تم خود پڑھو، جن کو تم گستاخ سمجھتے ہو، یہ بتانے والے علماء جو ہیں یہ خود اتنے بڑے گستاخ ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں، وہ اوپن کویسچن اینڈ آنسر کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں. وہ انتہائی جاہل اور بدتمیز انسان ہے. جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں ان سے کوئی مہذب انسان بات نہیں کر سکتا. پھکی دے دوں گا اور منجی کس دوں گا، اس طرح کی باتیں انٹلیکچوئل نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی عوام کی طرف دوڑے پڑ رہے ہیں. کیونکہ وہ آپ کو ایک گھٹن زدہ معاشرے میں سوچنے کا، مذہبی طور پہ سانس لینے کا موقع فراہم کرتے ہیں. میں ان کے حمایتی کیوں ہوں؟ میں اس لیے حمایتی ہوں کیونکہ وہ فری تھنکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں. میں اسلام سے لے کے آج یہاں الحاد تک کیسے پہنچا؟ اسی سیلف لرننگ کی وجہ سے. اگر میرے بھی کوئی پیر و مرشد ہوتے، میں بھی کسی تقدس کو مانتا، میں بھی کسی مخصوص عالم کو، مخصوص فرقے کو جنتی فرقہ مانتا، تو میں آج بھی برین واش ہو کے اسی کا پرچار کر رہا ہوتا، اسی طرح گھٹن زدہ ماحول میں رہ کے وہی باتیں کر رہا ہوتا جو مجھے پڑھا دی گئی ہیں بغیر آزادانہ طور پہ سوچنے کے بعد. تو مرزا صاحب کا اصل قصور یہی ہے کہ وہ سیلف لرننگ کو، اوپن تھنکنگ کو، فری تھنکنگ کو، سب سے بڑھ کے سوال کرنے کو درست سمجھتے ہیں. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ہمارے ڈراموں کی کچھ جھلکیاں ہیں. جس پاکستان میں میرا بچپن گزرا ہے 90 کی دہائی میں، اس میں ایسا بالکل نہیں تھا. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے علماء کو یہ کیوں نہیں دکھتا، یہ توہین کیوں نہیں دکھتی. یعنی اگر آپ کچھ کہہ دیں مذہب کے بارے میں تو جیل، لٹکا دو بھائی بندے کو. لیکن کھلے عام بے حیائی ہوتی ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور دیکھیے، گودوں میں اٹھایا جا رہا ہے، بلاؤز ٹائٹ کیا جا رہا ہے، سینے سے لگایا جا رہا ہے. یہ سب ٹھیک ہے. اس سے نہ اسلام کی بے حرمتی ہوتی ہے، نہ صحابہ کرام پہ تان ہوتی ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان ہوتی ہے. یہ سب جائز ہے، یہ سب ہونے دو. میں تو رشوت وغیرہ کی بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ بے حیائی پہ تو ہمارے ہاں ہماری فقہ میں باضابطہ سزائیں موجود ہیں، کوڑوں کی سزائیں موجود ہیں وغیرہ وغیرہ. اس بے حیائی سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جانے سے پہلے مختصر جائزہ میں پیش کرتا ہوں چند لوگوں کا جن کے ساتھ اسلامی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ نصر ابو زید ہیں. یہ بہت بڑے اسکالر تھے، 90s میں پڑھاتے تھے یونیورسٹی میں ایجپٹ میں. ان کو نکالا گیا کیونکہ انہوں نے اسلام کو ایک نئی تھنکنگ دینے کی کوشش کی. یہ ہرگز ملحد نہیں تھے، یہ ہرگز بھی کافر نہیں تھے، لیکن ان کو اپوسٹیٹ قرار دیا گیا اور یہ جلا وطن کیے گئے. ان کی وجہ سے جو ان کا مقدمہ ہوا، اس کی وجہ سے ایجپشن لاز میں جو توہین کے قوانین ہیں اس میں بہت زیادہ تبدیلی کی گئی. پھر مانا گیا کہ اس بندے کو صرف آزادانہ سوچ کے اوپر نکالا گیا تھا جو ایک فنڈامنٹلسٹ اسلام کے خلاف تھی، ان کو نکالا گیا. آگے چلیے. یہ صاحب جو ہیں یہ ایک بہت بڑے بلاگر تھے ایجپٹ میں. ان کی بہت زیادہ فالوئنگ تھی. ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا نام ہے کریم عامر. ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اسلام کو ریفارم کرنا چاہتے تھے. یہ زبردستی خواتین کے اوپر باقی چیزوں پہ یہ ریفارمیشن لانا چاہتے تھے. ان کا لہجہ کچھ خراب تھا، لیکن بہرحال یہ کافر نہیں تھے. لیکن ان کو بھی پکڑا گیا، کئی دفعہ پکڑا گیا. وہ 2007 میں جو ہے ان کو پکڑا گیا، جیل میں رکھا گیا، اور آخر کار یہ ناروے میں اسائلم لے کے ایجپٹ سے چلے گئے. آگے آئیے. یہ صاحب ہیں رفیع بدوی. یہ ابھی بھی کہنا چاہیے ٹریول بین ہے ان کو 2032 تک سعودی عرب میں. ان کو پکڑا گیا اینٹی ریلیجس بلاگنگ کے الزام میں. ان کو 50 کوڑوں کی سزا دی گئی. آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اور شاید یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے کہ ان کو سر عام کوڑے لگایا گئے 50. ان کو جیل میں رکھا گیا 10 سال تک کے لیے. اور جب یہ چھوٹے ہیں مارچ 2022 میں، تو ان پہ 10 سال کا ٹریول بین ہے. یہ سعودی عرب سے باہر نہیں جا سکتے، یعنی اسائلم وغیرہ نہیں لے سکتے، تو وہیں پہ قید ہے. یہ بھی ایک نوجوان بلاگر تھے جو کہ استحصال کے نظام پہ
تنقید کرتے تھے کہ یہ اسلام نہیں ہے، نہ یہ کافر تھے، نہ انہوں نے کبھی کفریہ باتیں کی، لیکن ان پہ بھی وہی توہین کے مقدمات چلائے گئے۔ آخری مثال ہے ان صاحب کی، یہ موریتانیہ میں ہوتے تھے اور آج کل یہ فرانس میں اسائلم لے کے وہاں پہ رہتے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد شیخ مختار یا مخیتر، یہ ان کا نام ہے۔ ان کی کہانی زیادہ عبرتناک ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا اس موضوع پہ کہ کس طرح ہائی کلاس موریتانین مسلمان جو ہیں وہ لوور کاسٹ والے جو کرافٹسمین ہوتے ہیں، جو ہاتھ سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں۔ موریتانیہ میں آج بھی غلامی موجود ہے، سرکاری طور پہ تو پابندی ہے لیکن نجی طور پہ غلامی موجود ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سعودی عرب میں موجود ہے۔ تو ان صاحب نے اس کے لیے آواز اٹھائی، اس کے لیے باتیں کی، اس کے لیے بلاگنگ کی اور ایک مضمون لکھ دیا۔ اس کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا اور کئی برس کے بعد پھر 2019 میں یہ تقریباً 5 برس جیل میں رہے اور اس کے بعد پھر یہ نکلے ہیں اور فرانس میں اسائلم لے کے آج وہاں قیام پذیر ہیں۔ تو یہ اسلام ہے پوری اسلامی دنیا میں جس میں فنڈامنٹلس لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ اپنی طاقت استعمال کر کے اس کو دبانا چاہتے ہیں، فری اسپیچ کو، فری تھنکنگ کو۔ مرزا صاحب کو بھی اسی لیے پکڑا گیا ہے۔ دوبارہ عرض کر دوں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس کی کیا توہین کی، میرے خیال سے تو یہ توہین ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو اجازت ہے کہ آپ دوسرے مذاہب کے اوپر اعتراضات کریں تو دوسروں کو بھی اجازت ہے کہ آپ کے مذہب پہ اعتراضات کریں۔ اور جب آپ علماء ایک دوسرے کے کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ایک دوسرے کے اکابرین کی توہین کرتے ہیں دن رات، جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اسی کی بالکل متضاد تفاسیر کرتے ہیں اور اس کو اصل اللہ کا پیغام بتاتے ہیں، یہ توہین کیوں نہیں ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن یہ صرف ایک فنڈامنٹلسٹ، ایک جبری نظام ہے جس کے خلاف مرزا صاحب ایک کہنا چاہیے جد و جہد کی علامت ہے۔ میں بالکل ان کے ساتھ ہوں، ان کو بالکل چھوڑا جانا چاہیے، ان کی اکیڈمی پہ کو نہیں سیل کیا جانا چاہیے۔ انہی پہ میرے خیال سے 5 یا 6 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ اس بندے نے آخر ایسا کیا کر دیا کہ آپ اس کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے؟ اس نے کوئی توہین نہیں کی، وہ حدیث کی، قرآن کی بات کر رہا ہے، صرف آپ سے اختلاف ہے، آپ کے تقدس سے اختلاف ہے، تو اس پہ آپ چڑھ دوڑے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، میرے خیال سے آپ لوگ مسلمان جو ہیں، وہ فری تھنکنگ کو پروموٹ کریں گے، کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کریں گے۔ مرزا صاحب کی زبان استعمال ہرگز نہیں کریں، ان کا لہجہ استعمال نہ کریں، لیکن ان کا طریقہ ضرور استعمال کریں۔ اپنی احادیث کی کتابیں خود کھول کے پڑھیے، یہ تقدس کے پردے آپ خود نوچ کے پھینک دیں گے جس طرح ان کی احادیث موجود ہیں۔ قرآن مجید کو آپ خود ترجمے سے پڑھیے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہ کتاب ہرگز ایسی کتاب نہیں کہ جس کا پیغام آفاقی ہو، جس کا پیغام امن ہو، جس کا پیغام یہ ہو کہ پوری دنیا کے لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے اور ایک اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے، اس کا یہ پیغام ہرگز نہیں۔ چلیے میں اجازت لیتا ہوں، اگلی ویڈیو سوال و جواب کی ہوگی اور اس کے بعد پھر المورد کے قرآن مجید کی قرأت پہ جو ان کا موقف ہے اس کو بیان کروں گا۔ یہ بیچ میں ایک انٹرپشن آ گئی جس کے لیے معذرت، اگر آپ کو برا لگا ہو تو میری کسی بھی بات کا۔ پھر ملتے ہیں کچھ دنوں میں۔ اللہ حافظ۔